दास्तान नूर, नूर की वो दास्तान जो भर दे रोशनी ज़िंदगी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी तख्लीक की कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्या आप जानते हैं कि ज़मीन पर इंसान की आमद से पहले कौन सी मखलूक़ात यहाँ आबाद थीं? और फिर वो लम्हा कैसे आया जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फ़ैसला फरमाया? आज की इस वीडियो में हम आपको वक्त के उस हैरत अंगेज़ सफ़र पर ले चलेंगे जहाँ ना सिर्फ इंसान की इब्तिदा का राज खुलता है, बल्कि ये भी मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी को ही क्यों चुना और इन्हें जन्नत में बसाया, लेकिन ये जन्नत की ज़िंदगी हमेशा के लिए ना रही। तसव्वुर करें वो वक्त जब तमाम फरिश्ते हुक्म इलाही पर सजदे में झुक गए, लेकिन एक जिन इब्लीस, इसने गुरूर और तकब्बुर के बाइस इनकार कर दिया। वो कौन सी सोच थी जिसने इसे नाफरमान बनाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में कैसे धोखा दिया? ये भी जानेंगे कि जब अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से निकाला तो ज़मीन पर इनको किस तरह उतारा गया। ज़मीन की अजनबी फ़िज़ाएँ, मुश्किलात का सामना और वो लम्हात जब दोनों ने अपनी गलतियों पर तौबा की और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले। ये कहानी सिर्फ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं, बल्कि ये इंसानियत की इब्तिदा की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान की आजमाइशें, शैतान के वसवसे और अल्लाह की रहमत हमेशा साथ हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुरान पाक की आयत के हवालों के साथ इस वाक़े को ऐसे मुनफरिद अंदाज में सुनाएंगे कि आप महसूस करेंगे जैसे आप खुद इस वक्त को देख रहे हों। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और आपको इंसान होने का मकसद समझाएगी और ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ रुजू करने का दर्स देगी। दोस्तों, आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि एक सबक है जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी नियत करें कि आप इस ईमान अफरोज़ पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया बनेंगे। तो फिर आएँ इस बाबरकत सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरह एक अजीम धमाके से ये पूरी कायनात और हमारी ज़मीन वजूद में आई। शुरुआत में हमारी ये ज़मीन कैसी थी और फिर पहली मखलूक़ात की तख्लीक किस तरह हुई और अल्लाह ताला ने किस तरह से इन मखलूक़ात का ख़ात्मा कर दिया। फिर उसके बाद कहानी का आगाज़ यहाँ से होता है कि जब ज़मीन पर अल्लाह ताला ने जिन्नात को आबाद फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों से पहले जिन्नात को तख्लीक किया। इस बारे में कुरान मजीद में इरशाद है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून वल जन्न ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 26 से 27 तक। तर्जुमा, और हमने इंसान को बजने वाली मिट्टी से पैदा फरमाया जो बदबूदार कीचड़ से थी, और जिनों को हमने इससे पहले लौ वाली आग से पैदा किया। इब्तिदा में जिन्नात अल्लाह ताला की इबादत करने वाले और इताअत गुजार थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इनमें सरकशी और नाफरमानी पैदा होने लगी। वो ज़मीन पर खून रेज़ी और फसाद करने लगे। जब जिन्नात की सरकशी हद से तजावुज़ कर गई तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन पर जाकर इन नाफरमान जिन्नात को ख़त्म करें। जब फ़रिश्तों ने तमाम नाफरमान जिन्नात को ख़त्म कर दिया तो जो जिन्नात आज मौजूद हैं वो कहाँ से आए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि अगर आप जिन्नात की मुकम्मल ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, इनकी क्या क्या इक़साम हैं, इनके ख़ानदान कैसे होते हैं और इनके साथ मरने के बाद क्या होता है और ये इंसान पर किस वजह से हमला करते हैं, जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम जान रहे थे कि जब फ़रिश्तों ने तमाम नाफरमान जिन्नात को ख़त्म कर दिया तो जो जिन्नात आज मौजूद हैं वो कहाँ से आए?
در حقیقت کچھ جنات بچ گئے تھے جو دور دراز علاقوں، جنگلوں، صحراؤں، پہاڑوں، سمندروں اور غاروں میں چھپ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ ان میں سے کچھ سرکش شیاطین بن گئے، جبکہ کچھ اللہ کے عبادت گزار جنات ہیں۔ اللہ نے انہیں انسانوں سے چھپایا، لیکن وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ ترجمہ: وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ محترم ناظرین، جنات کو زمین سے ختم کرنے والے فرشتوں کے گروہ میں ایک جن عزازیل بھی شامل تھا، جو بعد میں شیطان ابلیس بن گیا۔ عزازیل اپنی عبادت کی شدت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام حاصل کر چکا تھا کہ کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ اس کی بے شمار عبادات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا بھی سردار مقرر کر دیا تھا۔ عزازیل کی بے انتہا عبادت اور اللہ کے قرب نے اسے ایک بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، لیکن افسوس اسی عبادت نے اس کے دل میں تکبر کا بیج بو دیا۔ وہ اپنے دل میں یہ سوچنے لگا، شاید اس کائنات میں میرے جیسا کوئی اور عبادت گزار نہیں ہوگا، میں ہی سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور افضل بندہ ہوں۔ یہ خیال اس کے دل میں غرور پیدا کرنے لگا، حالانکہ وہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر دل کے راز جاننے والا ہے اور تکبر اس کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں کیا جاتا۔ جب زمین فساد اور سرکشی کا گڑھا بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جو عقل رکھتی ہو، ارادہ رکھتی ہو اور اللہ کی نائب بن کر زندگی گزارے۔ آخر کار پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا، کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فرشتے زمین پر پہلے ہی جنات کی بداعمالیاں دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جنات نے کیسے فساد برپا کیا اور خون بہایا۔ اسی تجربے کی بنیاد پر فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا یہ نئی مخلوق بھی زمین پر وہی کچھ کرے گی جیسا کہ پہلی مخلوق نے فساد کیا اور خون بہایا؟ لیکن فرشتوں کا یہ سوال کسی نئی مخلوق سے حسد یا اپنے نیک ہونے پر غرور کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں حقیقت جاننے کی ایک جستجو تھی، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت حکمت کے ساتھ جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب اللہ کی بے پایہ حکمت اور ہر چیز کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن زمین نے اللہ کی قسم دے کر ان سے درخواست کی کہ وہ مٹی نہ لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن دونوں زمین سے مٹی نہ لا سکے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کے مختلف حصوں سے ایک مٹھی مٹی لے لی۔ محترم ناظرین، حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر زمین سے مٹی لیتے وقت کہا کہ یہ مٹی انسان کی تخلیق کے لیے ہے اور یہ واپس اسی زمین میں لوٹا دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔
جب قبر میں میت کو دفنایا جاتا ہے تو میت کو قبر میں دفنانے کے بعد قبر پر 3 مٹھیاں مٹی وہاں موجود ہر فرد کو ڈالنا سنت ہے۔ پہلی مٹھی پر یہ پڑھیں منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا۔ دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ تیسری مٹھی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کی دعا ہے جو ہمیں ہماری اصل اور انجام کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ وہ مٹی لائیں۔ زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تم میری مٹی کو کم کرو یا مجھے خراب کرو۔ جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ پھر یہی معاملہ میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ آخر میں عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں حکم کی تعمیل نہ کروں، تو انہوں نے مٹی لے لی۔ یہ مٹی زمین کے ہر حصے سے لی گئی اور مختلف رنگوں سرخ، سفید اور سیاہ کی تھی۔ اسی لیے بنی آدم مختلف رنگوں اور مزاج کے پیدا ہوئے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نے میرے حکم کی تعمیل کی، اس لیے میں تمہیں موت کا فرشتہ مقرر کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، جب فرشتوں کے ذریعے مٹی لائی گئی تو وہ بالکل خشک اور بے جان تھی۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی براہ راست قدرت اور طاقت کے ذریعے مختلف مراحل سے گزارا، اور ہر مرحلے میں اس مٹی کی شکل تبدیل ہوتی گئی۔ پہلا مرحلہ کھنکھناتی مٹی۔ سب سے پہلے وہ مٹی ایسی تھی جس طرح پکائی ہوئی مٹی کے برتن میں سے آوازیں آتی ہیں، خشک اور سخت، بالکل ایسی مٹی جو گوندھنے کے لیے تیار نہیں تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں، خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورۃ الرحمن آیت نمبر 14۔ ترجمہ: اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جیسے پکائی ہوئی مٹی کا برتن ہو۔ یہ مٹی انسان کی سختی اور استحکام کو ظاہر کرتی تھی، اور اس کا مطلب تھا کہ انسان کی تخلیق کا آغاز انتہائی مضبوط بنیاد سے ہو رہا تھا۔ دوسرا مرحلہ چپچپی مٹی۔ پھر وہ مٹی چپچپی، آپس میں جڑنے والے گارے جیسی ہو گئی جو کہ آسانی سے گوندھی اور ملائی جا سکے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سورۃ الحجر آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اور ہم نے انسان کو چپچپی مٹی سے پیدا کیا جو گوندھی ہوئی ہو۔ یہ چپچپی مٹی انسان کی عاجزی اور نرمی کو ظاہر کرتی تھی۔ جیسے مٹی کی حالت نرم ہو کر جڑنے کے قابل ہو گئی، اس میں انسان کی درگزر کی صلاحیت تھی۔ تیسرا مرحلہ گیلی مٹی۔ آخر میں وہ مٹی اور بھی نرم اور گیلی ہو گئی جو کہ آسانی سے کسی بھی شکل میں ڈھالی جا سکے، جسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، سورۃ الصافات آیت نمبر 11۔ ترجمہ: ہم نے انہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا جو آپس میں جڑی ہو۔ یہ گیلی مٹی انسان کی تخلیق کے آخری مرحلے کی علامت تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس مٹی کو شکل دینے کے لیے مکمل طور پر کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تیار کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو صحیح طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز کیا اور ان کے جسم کو شکل و صورت سے نوازنے کا کام شروع کیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام وہ واحد مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، سورہ صاد آیت نمبر 75۔ ترجمہ: فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہ کرے جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بات واضح کرتے چلیں کہ اللہ کے ہاتھوں کا مطلب جسمانی ہاتھ بالکل نہیں ہے،
بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص قدرت سے براہ راست تخلیق کیا، بغیر کسی مخلوق کے وسیلے سے، اور نہ ہی کسی فرشتے کو حکم دے کر۔ یہ بات اللہ کی عظمت اور انسان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل کر لیا، اس کے بعد یہ جسم کئی سالوں تک بے جان زمین پر پڑا رہا، اور فرشتے اسے حیرت سے دیکھتے رہے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت جسم اور شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ یہ حیرت اس بات کی بھی تھی کہ یہ تخلیق زمین پر اللہ کا خلیفہ بننے والی تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پہلے ہی فرما دیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ: میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر وہ عظیم لمحہ بھی آ ہی گیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی۔ جیسے ہی روح ان کے جسم میں داخل ہوئی، ان کی آنکھوں میں حرکت ہوئی، دل دھڑکنے لگا اور وہ زندہ ہو گئے۔ روح جب ان کے سینے تک پہنچی تو انہوں نے چھینک لی اور فوراً کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ انسان اور اللہ کے درمیان پہلی گفتگو تھی جو اللہ کی رحمت اور انسان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کی اور ان میں اپنی روح پھونکی تو اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور طاقت کو ظاہر کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کا یہ جواب ایک سنگین انکار تھا، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ اللہ کی یہ سزا ایک پیغام دے رہی تھی کہ تکبر انسان کو اللہ کے راستے سے دربدر کر دیتا ہے۔ جب ابلیس کے غرور کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے اسے جنت سے نکال کر مردود قرار دے دیا، لیکن ابلیس نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی کوششیں یہاں تک ختم نہیں ہوئیں، اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگ لی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو بہکائے۔ اس نے اللہ سے کہا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 14۔ ترجمہ: ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول کر لی اور کہا، سورۃ الحجر آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اللہ نے کہا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ بھی کہا، سورۃ الحجر آیت نمبر 42۔ ترجمہ: بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ابلیس کو مہلت دینے کا مقصد انسانوں کو آزمانا تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ اس کے مخلص بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تصور کریں ایک شاندار لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، ان کی ذات میں علم کا نور ڈالا اور ان کو ایسا علم عطا کیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہاں ایک حیرت انگیز تصور بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسرار و رموز سکھا رہے ہیں۔ یہ علم صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی جانب سے دیا گیا ایک خاص تحفہ تھا۔ اب منظر بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، ایک ایسا موقع جب فرشتوں کو اپنی حدوں کا اندازہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ ترجمہ: پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا
اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ یہ لمحہ ایک عجیب خاموشی کا تھا جب فرشتے حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جب فرشتے بولے تو ان کے الفاظ عاجزی اور اللہ کی عظمت کو ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ ترجمہ: پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے، اور وہ خود صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ نے انہیں سکھایا۔ یہ فرشتوں کا اعتراف تھا کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور وہ خود صرف وہی علم جانتے ہیں جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33۔ ترجمہ: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاقتیں اور عبادات کا شرف بخشا، سب خاموش کھڑے ہیں۔ ایک امتحان شروع ہوتا ہے اور اس کے مرکزی کردار ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا اور یہ علم ان کی عظمت کا راز بن گیا۔ آدم علیہ السلام نے نہ صرف تمام نام بتائے بلکہ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ یہ لمحہ انسان کی برتری کا اعلان تھا اور اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ علم ہی وہ صفت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا جہاں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، وہاں کوئی کمی نہ تھی، لیکن دل کی تنہائی ایک ایسی کیفیت ہے جسے دنیا کی کوئی نعمت نہیں بھر سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی تمام نعمتوں کے باوجود تنہا محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کے لیے ایسا ساتھی پیدا کرنے کا ارادہ کیا جو ان کا سکون اور خوشی کا ذریعہ بنے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام گہری نیند میں تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں جانب کی ایک پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک جیتی جاگتی ہستی کو دیکھا جو ان کی طرح نظر آتی تھی لیکن ان سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک انوکھی خوشی نے جنم لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے محبت اور حیرانی کے عالم میں پوچھا تم کون ہو؟ اماں حوا علیہ السلام نے نرمی اور محبت سے جواب دیا میں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہوں تاکہ تمہیں سکون اور محبت ملے۔ یہ الفاظ گویا اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت کا ایک عملی مظاہرہ تھے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو سکون بخشا اور ان کی تنہائی کو ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں اس محبت بھرے تعلق کو یوں بیان کیا گیا ہے، سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یہ لمحہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ایک دوسرے کے لیے سکون، محبت اور تکمیل کا ذریعہ بنے۔ یہ کہانی نہ صرف انسانی رشتوں کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور محبت کا بھی ایک عظیم مظہر ہے۔ ٹیڑھی پسلی کی حقیقت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور سب سے ٹیڑھی اس کی اوپر والی پسلی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔
بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5184۔ ٹیڑھی پسلی کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں میں کوئی نقص ہے، بلکہ یہ کہ عورت کی فطرت میں نرمی اور حساسیت رکھی گئی ہے جو مرد کے لیے رحمت کا سبب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور حکمت سے پیش آنا چاہیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ملے تو ان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک میں اس رشتے کو لباس کے خوبصورت استعارے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ: وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی غم ہے نہ پریشانی، جہاں ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں زندگی سکون اور راحت سے بھری ہوئی ہے۔ جنت کے انہی باغوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو آباد کیا تاکہ وہ جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں۔ لیکن اس خوبصورت آغاز کے ساتھ ہی ایک آزمائش بھی ان کے سامنے آ گئی۔ یہ آزمائش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے فیصلے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ وہ آزمائش یہ تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35۔ ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورۃ الفاطر آیت نمبر 6۔ ترجمہ: بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو۔ لیکن شیطان جو انسان کا شروع سے ہی دشمن تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو وسوسے میں ڈال دیا، اور آہستہ آہستہ وہ ان کے دلوں میں شک ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 20۔ ترجمہ: شیطان نے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں یا تو فرشتہ بن جاؤ گے یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ آخر کار شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اس بات پر قائل کر ہی لیا، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا، ان کا لباس اتر گیا اور وہ ایک دوسرے کو اس حالت میں دیکھ کر شرم کے مارے جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو گئے۔ دونوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی خطا پر توبہ کی اور دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ان پر ایک فیصلہ آیا کہ اب انہیں زمین پر زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ: فرمایا، اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ اور ایک وقت تک زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 24۔ اور یہ فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ ترجمہ: پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ سوچئے وہ جنت جہاں ہر طرف راحتیں تھیں، ہر خواہش لمحوں میں پوری ہو جاتی تھی، وہاں سے زمین کی آزمائشی دنیا میں آنا کیسا رہا ہوگا؟ نہ وہ سکون، نہ وہ نعمتیں اور نہ وہ ماحول جس کے وہ عادی تھے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین پر اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جزیرہ عرب کے قریب اتارا۔ زمین پر قدم رکھتے ہی ان کے لیے یہ دنیا ایک انجان اور کٹھن مقام تھی۔ یہ زمین پر نزول ان کے لیے نہ صرف ایک جسمانی تبدیلی تھی بلکہ ایک روحانی امتحان بھی تھا۔ جدائی کا کرب، اجنبی ماحول کی سختیاں اور جنت کی آسائشوں کی یاد سب مل کر انہیں آزمائشوں کی راہ پر ڈال رہے تھے۔ سالوں گزر گئے،
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ایک دوسرے کی تلاش میں مختلف زمینوں پر پھرتے رہے۔ ان کی دعائیں، التجائیں اور اللہ سے امید کہ شاید کسی دن وہ مل جائیں ان کے دلوں کو سہارا دیتی رہیں۔ تصور کیجئے، حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے جنگلات میں چل رہے ہیں، پہاڑوں کو عبور کر رہے ہیں، پانی کے ذرائع تلاش کر رہے ہیں اور دعا کرتے جا رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی حضرت اماں حوا علیہ السلام جزیرہ عرب کے قریب پہاڑوں اور میدانوں میں تنہائی کے عالم میں اللہ سے دعا کر رہی تھیں کہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو، اور آخر کار پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار دونوں نے سالوں تک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور انہیں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملوایا۔ میدان عرفات، جو آج بھی حج کے دوران محبت اور معافی کا مرکز ہے، اس ملاقات کی گواہی دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تمہیں اپنے گھر کے قریب زمین پر بھیجا تاکہ تم عمل کرو اور دعا مانگو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری بیوی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسے عرفات میں پاؤ گے۔ زمین پر زندگی۔ عرفات میں ملاقات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے زمین پر اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ ایک مشکل زندگی تھی، انہیں اپنی خوراک اگانی پڑی، شکار کرنا سیکھنا پڑا اور موسم کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کی رہنمائی ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 23۔ ترجمہ: پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ یہی اللہ کی ہدایت اور امید ہی تھی جس نے ان دونوں کو آزمائش میں ثابت قدم رکھا۔ محترم ناظرین، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے زمین پر نزول تک کا واقعہ، اور میدان عرفات میں ان کی ملاقات کی وہ خوبصورت گھڑی جس نے انہیں برسوں کی جدائی کے بعد دوبارہ ملایا۔ لیکن سوال یہ ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ تصور کریں، وہ جنت جہاں کوئی غم نہ تھا، ہر خواہش لمحوں میں پوری ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد زمین کی اس اجنبی دنیا میں زندگی کی شروعات کرنا کیسا تھا؟ کیا انہوں نے سب کچھ آسانی سے سیکھ لیا یا انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی سب سے پہلی اولاد کون تھی؟ ان کی زندگی میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا حادثہ کیا تھا؟ سوچئے، حابیل اور قابیل کا وہ دل دہلانے والا واقعہ جہاں بھائی بھائی کا دشمن بن گیا اور دنیا کا پہلا قتل ہوا۔ پھر وہ کون سا واقعہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان کے اندر بھی بھولنے والی عادت ہے؟ اور ان کی باقی زندگی کیسی گزری؟ کیا وہ اپنی اولاد کو جنت کی کہانیاں سناتے تھے؟ ان کے دل میں جنت کی یادیں کس طرح زندہ رہیں؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کے لیے کن ہستیوں کو چنا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں آج بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں؟ یہ سب حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات آپ کے دلوں میں مزید تجسس پیدا کریں گے، لیکن ان سب سوالات کے جوابات اور حضرت آدم علیہ السلام کی بقیہ زندگی کی کہانی آپ کو ہماری اگلی ویڈیو میں ملے گی، تو ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل داستان نور کو سبسکرائب کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں، جس سے انشاءاللہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ ہماری ملاقات آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ جب تک کے لیے رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔